अस्सलाम वालेकुम। आरजे वर्ल्ड में आप सभी देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। मेरा नाम हुस्न आरा है। हम सब बहनें बहुत खूबसूरत थीं, मगर मुझे हुस्न में खानदान वालों ने सबसे ज्यादा नंबर दिए। जो मुझे देखता तो बस देखता ही रह जाता। शक्ल सूरत के साथ तालीमी लिहाज से भी नंबर 1 थी। मैट्रिक के इम्तिहान में पूरे बोर्ड में टॉप किया। अभी एफए में थी कि मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए। हालांकि मुझसे बड़ी 2 और बैठी हुई थीं। खास तौर पर मेरी खाला ने अम्मी पर सख्त दबाव डाला कि मुझे हुस्न आरा का हाथ दे दो। अम्मी का कहना था कि अभी तो 2 बड़ी बैठी हैं, तीसरी को कैसे ब्याह दूं? तुम बड़ी दोनों में से किसी का नाम ले लो तो बात है। मगर खाला कहती कि नहीं, मुझे हुस्न आरा का ही रिश्ता चाहिए। खाला इधर मेरी तालिब थी तो मामू उधर मुझे बहू बनाना चाहते थे। उनके बेटे का नाम हमजा था। वो दिलो जान से मुझे अपनाना चाहता था, लेकिन मामू जान से पूरा खानदान नाराज था। कुछ ही दिन कबल सब ने उनको माफ किया था। पर यह भी एक दिलचस्प किस्सा है। चले मैं आपको अपने मामू का पहले किस्सा सुनाती हूँ। मामू रेहान की शादी एक ऐसी रिश्तेदार लड़की से हुई थी जिसके वालिदैन कराची में रहते थे। उस लड़की का नाम बीना था। ये मामू मेरी अम्मी के खालाजाद थे। क्योंकि उन्होंने मेरी नानी का दूध पिया था, इसलिए अम्मी के वो सगे भाइयों जैसे थे। अम्मी की खाला काफी तेज तरार खातून थीं, इसलिए उनकी अपनी बहू बीना से ना बनी। आए दिन के झगड़ों से तंग आकर मामू मोमानी को लेकर घर छोड़कर चले गए। हम इन दिनों अपनी नानी अम्मा के पास कयाम पजीर थे और मैं सिर्फ 1 साल की थी। नानी जान का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो गया तो मेरी अम्मी और खाला ने बीना की सास से सुलह करवा दी और वो आकर बहू को ले गईं। हैरत की बात यह थी कि मामू ने मामी बीना से बातचीत तर्क कर दी। हालांकि इससे पहले ये एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सब पूछते थे कि इतनी अच्छी बीवी है, इससे नाराजगी क्यों? वो किसी को कोई वजह ना बताते थे। वजह बाद में मालूम हुई कि मामू जिस दुकान पर मुलाजिम थे, नजदीक ही वहाँ उनके जानने वाले रहते थे। मामू भी उनके घर जाते थे। इस घराने में कई बार कुछ मेहमान आए तो मामू का भी उनसे तारुफ हुआ। मामू बहुत शरीफ थे। न जाने कैसे ये लड़की जिसका नाम हिना था, मामू से उनकी दोस्ती हो गई। ये मेहमान लड़की इंडिया के शहर दिल्ली से आई थी। मामू के तवस्सुस से हिना और उसकी माँ एक रोज हमारे घर भी आई। हिना इतनी खास ना थी कि मामू बीना जैसी खूबसूरत बीवी को छोड़कर इस पर लट्टू हो जाते। लेकिन वाहरी किस्मत, दिल आ जाए गधे पर तो परी क्या चीज है। खैर, हम कुछ ना समझे, लेकिन मेरी एक खाला समझ गईं कि मामला क्या है। उन्होंने हिना और उसकी माँ की खूब मुखालफत की, बल्कि मामू का इनकी तरफ जाना दुश्वार कर दिया, जिस पर मामू ने मुलाजमत छोड़कर नशा शुरू कर दिया और आप सबसे झगड़ बैठे। जब अम्मी ने बुलवाकर समझाया कि बीवी तुम्हारी राह देख रही है, तुम घर क्यों नहीं जाते, बीना को तुमने क्यों सजा दी हुई है, तो मामू ने ये किया कि बीना को जबानी तलाक दे दी। बीना को अम्मी ने बुलवा लिया था। तलाक के अल्फाज सुनकर उस बेचारी का बुरा हाल हो गया। रो रो कर दीवानी हुई जाती थी। ना जीती थी ना मरती थी, बस रोती रहती थी। क्योंकि मैका भी उनका यहाँ ना था, किधर जाती? उनको देखने और संभालने वाला कोई ना था। इस झगड़े के बाद मामू हमारे घर से चले गए और उन्हीं जानने वालों के यहाँ रहने लगे जहाँ हिना और उसकी माँ मेहमान ठहरे हुए थे। सवाल ये था कि बीना कहाँ जाए। अम्मी ने ये फैसला किया कि वो हमारे साथ रहेंगी और कहीं नहीं जाएंगी। जाती भी कहाँ? इस वजह से बीना की सास, जो अम्मी की खाला थी, उन्होंने हमसे नाता तोड़ दिया। मगर अम्मी ने हक का साथ दिया, क्योंकि इस लड़की का कोई कसूर ना था। वो तो मजलूम थी। अगर हम भी ऐसे छोड़ देते तो ये दर्द की ठोकरें खाती। बीना एफए पास थी। उन्होंने नौकरी कर ली और खुद कमाने खाने लगी। इन दिनों एफए पास को नौकरी मिल जाती थी। इसी दौरान एक रिश्ता आया। लड़का नेक था, हमारे मामू का दोस्त था, वो कमारा था। अब्बू ने बीना से पूछकर रिश्ता तय कर दिया। इस लड़के का नाम दिलावर था। अक़द सानी के लिए सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, यानी कि तलाक का सबूत। अम्मी और अब्बू ने मामू रेहान से राब्ता किया तो उन्होंने तलाक लिख कर देने से इनकार कर दिया। बीना कोर्ट जाना चाहती थी। खैर, बड़ी जद्दोजहद के बाद 6 माह बाद उन्होंने तलाक दे दी। जब मामू को पता चला कि उनकी साबका बीवी का अक़द सानी हो रहा है तो उन्होंने खूब हंगामा किया और अम्मी अब्बू से लड़ने आ गए। दिलावर को भी धमकियां दी और हमको भी डराया धमकाया, मगर अब्बू ने हिम्मत से काम लिया। शादी की तारीख आने से पहले ही बीना को दिलावर से निकाह करके रुखसत कर दिया। रुखसती के वक्त उसका जो आलम था देखा ना जाता था। कहने को वो हमारे लिए गैर थीं, मगर साथ रहकर हमें उनसे जैसे अपनों सी मोहब्बत हो गई थी। दूसरी तरफ मामू ने हिना से शादी कर ली और शादी के 1 साल बाद एक बेटा भी पैदा हो गया।
جس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا۔ ماموں اور حنا نے اپنی الگ دنیا آباد کر لی۔ کوئی رشتہ دار ان کو منہ نہ لگاتا اور نہ ان سے ملتا تھا، کیونکہ انہوں نے بے گناہ بینا کو طلاق دے کر اس کا گھر برباد کیا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا اور ماموں کا بیٹا حمزہ 18 سال کا ہو گیا، جبکہ میں ان دنوں 20 سال کی تھی، یعنی کہ حمزہ سے میں 2 سال بڑی تھی، لیکن میں اس سے 4 سال چھوٹی لگتی تھی کیونکہ نازک دبلی پتلی تھی۔ ماموں ریحان کی والدہ کی وفات پر سب رشتہ دار آ گئے تو سب نے ریحان ماموں کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد ہمارے گھر بھی آنے جانے لگے، ساتھ حمزہ بھی آتا جاتا، جو کہ حنا کے بدن سے پیدا ہوا تھا۔ حنا کو کوئی پسند نہ کرتا تھا، اسی لیے حمزہ کو بھی وہ پذیرائی نہیں ملتی تھی جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ تاہم امی بچہ سمجھ کر اس کا خیال کر لیا کرتی تھیں۔ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ حمزہ میری وجہ سے آتا ہے اور وہ مجھے پسندیدگی کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ یہ بات مجھے سخت ناگوار گزری کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میری شادی اپنے خالہ کے بیٹے ولید سے ہو جائے۔ ایک دن ماموں ریحان اور ممانی حنا آ گئے اور امی سے میرا رشتہ طلب کیا۔ تب جانے مجھے کیا ہوا کہ میں غصے میں آ گئی اور میں نے امی کے سامنے ماموں ممانی کی یہ کہہ کر بے عزتی کر دی کہ مجھے آپ لوگوں کے گھر جانا پسند نہیں اور نہ آپ کا بیٹا مجھے پسند ہے، اس لیے میرے رشتے کا خیال آپ لوگ دل سے نکال دیں۔ یہ بات امی کو کہنی چاہیے تھی لیکن میں نے کہہ دی، حالانکہ مجھے یہ زیب نہیں دیتا تھا، لیکن مجھے جانے اس وقت کیا ہو گیا تھا۔ خیر ماموں اور ممانی حنا برا منہ بنا کر چلے گئے، مگر امی نے مجھے بعد میں کافی ڈانٹا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جواب ہمیں دینا چاہیے تھا، تم نے ناحق اپنے حق میں کانٹے بوئے ہیں، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جب شام کو ابو گھر آئے تو امی نے ان کو یہ سارا قصہ سنا دیا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب یہ جا کر خاندان میں حسن آرا کے خلاف طرح طرح کی باتیں کرے گا۔ خیر میں نے بینا کا واقعہ سن رکھا تھا، شاید اس کا رد عمل تھا۔ بہرحال اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد میری سگی خالہ یعنی کہ ولید کی امی دوبارہ آ گئیں کہ حسن آرا کا رشتہ چاہیے۔ ابو خاندان والوں سے چڑے ہوئے تھے، کہنے لگے میں کسی خالہ ماموں کے گھر بیٹی کا رشتہ نہیں کروں گا، میں اپنی ساری بچیوں کو غیروں میں بیاہوں گا، کیونکہ اپنوں سے غیر اچھے ہوتے ہیں، اپنوں کا حال میں نے دیکھ لیا ہے۔ ابو کی یہ بات باعث تکلیف ہوئی کیونکہ میرے دل میں اپنی خالہ اور ولید کے لیے جگہ تھی۔ اللہ جانے ابو کو خالہ اور ولید سے کیا پرخاش تھی کہ وہ کسی صورت اس رشتے کو ماننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے میری پڑھائی کا بہانہ بنا کر خالہ کو ٹال دیا۔ خالہ بھی خاموش بیٹھنے والوں میں سے نہ تھیں، وہ ہاتھ دھو کر اس رشتے کے پیچھے پڑ گئیں۔ ظاہر ہے ان کو ولید کی خوشی کا خیال تھا۔ وہ خاندان کے بزرگوں کے پاس گئیں اور ان سے کہلوایا، تاہم ابو نے کسی کی بات نہ مانی۔ شاید وہ اپنی ناز و نیم میں پلی بیٹی کا رشتہ کسی بہت زیادہ خوشحال گھرانے میں طے کرنا چاہتے تھے۔ چچا کے گھر سے بھی رشتہ آیا، ابو نے اس کو بھی جواب دے دیا۔ بس ستور غیروں میں رشتہ کرنے کی رٹ لگائے ہوئے تھے۔ جن دنوں میں ایف اے کے سالانہ پیپر دے رہی تھی، ایک غیر خاندان سے میرے لیے رشتہ آ گیا۔ یہ خوشحال لوگ تھے، لڑکا خوب کماؤ تھا اور بیرون ملک بزنس کر رہا تھا، خوش شکل تھا، تعلیم یافتہ بھی تھا۔ ابو کو یہ لوگ پسند آ گئے اور فوراً بات آگے بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتے تھے اس سے پہلے کہ حسن آرا کی خالہ ایک بار پھر ادھر کا رخ کرے، ان لوگوں کو ہاں کر دی جائے۔ ایسا ہی ہوا۔ 2-4 ملاقاتوں کے بعد دونوں گھرانوں نے فوراً منگنی کی تاریخ طے کر دی۔ منگنی کی خبر سنتے ہی خالہ ہمارے گھر آ پہنچی اور خوب شور شرابہ کیا۔ دوسری طرف میری حالت غیر تھی، نہ ابو کے خلاف جانا چاہتی تھی اور نہ ہی ولید کو دل سے بھلانا چاہتی تھی، لیکن ایک مشرقی لڑکی جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو آخر کر بھی کیا سکتی تھی۔ میں نے خاموشی سے والدین کی خوشی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور دلی خواہش زبان تک بھی نہ لا سکی۔ منگنی کا دن آ گیا، تیاریوں میں کوئی کمی نہ رکھی گئی۔ میرے ہونے والے منگیتر کا نام وارث تھا۔ ابو نے وارث کے والدین کا ٹھاٹ باٹ دیکھا ہوا تھا۔ سسرال والوں کے لیے قیمتی تحفے بھی وہ لے کر آئے۔ خاندان کے سبھی افراد کو مدعو کیا۔ یوں تو خالہ نے بھی شرکت کی، لیکن برائے نام ان کے چہروں سے خوشی کا اظہار نہ ہوتا تھا۔ لڑکے والے منگنی سے پہلے تو بہت خوش تھے، منگنی کے بعد ان کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ جب بھی ہمارے یہاں آتے کوئی نہ کوئی شکایت ہی کرتے، حتیٰ کہ منگنی توڑنے تک کی نوبت آ گئی۔ ان سب باتوں سے ہم سب گھر والے، خصوصاً میں، بے حد بیزار ہوئی۔ آخر ان کے رویے سے تنگ آ کر ابو نے منگنی توڑنا ہی بہتر سمجھا۔ لڑکے والوں کے اصل ارادوں کا پتہ تو اس وقت چلا جب ان لالچی لوگوں نے منگنی پر نقد رقم اور گاڑی کی امید لگا کر منگنی کی، اور جب جوڑے اور صرف انگوٹھی پر منگنی کی رسم ادا ہوئی تو ان کا موڈ خراب ہو گیا۔ یہ باتیں ان کے ایک عزیز نے میرے ابو کو بتائی تھیں۔ خیر خدا نے ہمیں اس گھٹیا اور دولت پرست لوگوں سے تو بچا لیا،
اور آنے والے وقت کے نقصان سے بھی محفوظ رکھا۔ زندگی پھر اسی ڈگر پر چل پڑی۔ میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر خود کو گھریلو کاموں میں مصروف کر لیا، لیکن کہیں نہ کہیں دل میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی کہ شاید اب ابو اپنا فیصلہ بدل لیں اور خالہ سے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ مجھے پتا تھا خالہ بھی اپنے بیٹے کے جذبات سے مجبور ہو کر دوبارہ ضرور آئیں گی۔ وہ آئیں اور پھر نا امید لوٹیں۔ ابو کی بات پتھر کی لکیر تھی۔ وہ دونوں بڑی بیٹیوں کے ساتھ میرے لیے بھی رشتے کی تلاش جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان دنوں جو حالت میری تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ میں ہر دم کھوئی رہتی تھی، کھانا پینا بھول گئی تھی، دن بدن جسم کمزور ہوتا جا رہا تھا، رنگت ماند پڑ گئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے۔ اپنے دکھ میں کسی سے نہ کہہ سکتی تھی۔ اس دل پر قیامت گزر رہی تھی اور ابو کی مرضی کے آگے کسی کا زور نہیں چل سکتا تھا۔ خاموشی میں ہی عافیت سمجھ کر چپ تھی۔ سوچتی تھی اگر خالہ کی طرف سے ذرا سا بھی جھکاؤ محسوس کیا تو ابو کے دل میں ولید کے لیے شک جنم لے لے گا۔ تب جانے کیا ہوگا۔ دن بدن بے کیفی میں گزر رہے تھے۔ آپا اور بجیا کی شادی غیروں میں ہو گئی۔ قسمت سے ان کو اچھے گھر ملے۔ وہ اپنے گھر جا کر سکھی اور مطمئن ہو گئیں۔ میرا مسئلہ ابھی تک اٹکا ہوا تھا۔ ایک شام ایک جان پہچان والی عورت میرے لیے رشتے کا پیغام لائی۔ میری صورت اجڑی ہوئی اور کمزوری سے رنگ بھی میرا مان پڑا ہوا تھا۔ اس کے باوجود پہلی ہی نظر میں لڑکے والوں کو میں بھا گئی۔ وہ جلد از جلد ہمارا جواب ہاں میں چاہتے تھے۔ منیر سعودی عرب میں کاروبار کرتا تھا۔ شادی کے سلسلے میں کچھ عرصے پہلے ہی پاکستان آیا۔ وہ بہت خوش شکل اور اسمارٹ لڑکا تھا۔ ابو نے اس بار کافی جانچ پڑتال کے بعد ہاں کی، لیکن پھر بھی لڑکے والوں کے اصرار پر چٹ منگنی پٹ بیاہ کر دیا۔ پہلے تو شادی سے میں خوش نہ تھی، بلکہ میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر شادی کی تھی، لیکن سسرال والوں نے مجھے اتنا پیار اور اپنائیت دی کہ میں اپنا غم بھول گئی، اور رفتہ رفتہ زندگی بچوں کی چہکاروں اور خوشیوں کی بہار سے مہک اٹھی۔ سال بھر تک میں اداس رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اپنی پیاری بچی رابعہ کی پرورش میں کھو گئی۔ میرے ساس سسر زندہ نہ تھے۔ منیر کی شادی اس کے چچا چچی نے کی تھی، جس کو وہ بڑی امی اور بڑے ابو کہا کرتے تھے۔ ایک دن منیر ایک پرانی البم اٹھا لائے اور مجھے دکھانے لگے۔ ان کی والدہ اور والد کی تصویریں بھی اس البم میں موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اپنی والدہ بینا کا نام لیا۔ تب میں چونکی کہ منیر کے والد کا نام دلاور ہے اور بینا والدہ کا نام ہے۔ یہ بینا کہیں وہی ہماری پرانی والی مومانی نہ ہو۔ میں نے اپنے میاں کو پوری تفصیل بتائی اور پوچھا، آپ کی والدہ کا تعلق کہاں سے تھا؟ تب منیر نے مجھے ساری باتیں والدہ کے بارے میں بتا دیں، تو پتہ چلا کہ واقعی یہ وہی بینا مومانی تھیں اور منیر ان کے بیٹے تھے۔ میں نے امی کو بتایا تو امی خوش ہو گئیں، کہنے لگیں تبھی تو منیر اس قدر اچھا ہے۔ اس کی ماں اچھی تھی اور گھر والے بھی اچھے ہیں۔ امی کا خیال تھا کہ یہ خون کا اثر ہے جو ان لوگوں نے میری بیٹی کی قدر کی اور سکھ دیا، جبکہ میں امی سے کہتی تھی کہ آپ کی وہ نیکی جو آپ نے بینا کے ساتھ کی وہ ہمارے کام آئی، جس کی وجہ سے میں آج اتنی سکھی اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ کہتے ہیں نیک عمل رائیگاں نہیں جاتا، اور نیکی کا پھل اچھائی کی صورت میں ضرور ملتا ہے، اور اس میں ذرا بھر بھی جھوٹ نہیں۔ آج میں جو اتنی خوشیوں سے بھرپور زندگی گزار رہی ہوں، شاید یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ میں نے اپنے والدین کی فرما برداری کی ہے، جس کا مجھے یہ انعام ملا۔ میرے میاں منیر بہت پیار کرنے والے جیون ساتھی ہیں۔ انہی کی پیار کی بدولت میں اپنے خالازاد کو بھلا بیٹھی، کیونکہ عورت محبت کی بھوکی ہوتی ہے۔ جب اس کو پیار ملے تو وہ سب کچھ بھلا دیتی ہے۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو اب ہی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔